नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 24 आयत 114 टू 121 देखते हैं। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ी हस्मुहु वसआ फ़ी खराबिहा। और कौन बड़ा जालिम है उससे बढ़कर जो रोके अल्लाह की मस्जिदों से कि उनमें उसका नाम लिया जाए और उसकी बर्बादी की भाग दौड़ करे। यानी वो शख्स सबसे बड़ा जालिम है जो लोगों को अल्लाह की मस्जिदों में दाखिल होने से रोके, मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से मना करे और ख़राबी और बर्बादी की भाग दौड़ करे। तो इसमें हम देखते हैं कि शुरू के कुछ वाक़यात हमें मिलते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले अबरहा का वाक़या हमने सुना। वो क्या करने मक्का आया था कि काबा को गिराने। क्यों? ताकि लोग यहाँ ना आएँ, यहाँ अल्लाह का नाम ना लिया जाए, इसके बरअक्स उनके कलीसा में जाएं। ये एक मजहबी अदावत थी। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो हुदैबिया के साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम में दाखिल होने से रोक दिया गया था। और ये किसने रोका था? कुरैश ने। और अब्रहा ने किसको रोका था? कुरैश को। और अब यहाँ ख़ुद कुरैश रोक रहे हैं किसको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को। इसके अलावा भी कई वाक़यात हैं और आज तक भी हम देखते हैं कि मस्जिदों का हाल क्या हो रहा है, गैरों के हाथों भी और ख़ुद मुसलमानों के हाथों भी। मगर जो भी अल्लाह के घर को बर्बाद करे, उसमें फ़साद करे, उसे वीरान करे, उसे उजाड़े और उसे उसके असल मकसद से दूर करे, वो अल्लाह की निगाह में सबसे बड़ा जालिम है। मस्जिद बनाने का असल मकसद क्या होता है? अन युज़करा फ़ी हस्मुहु। और उसकी दलील क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना से वो किस्सा कि मस्जिद नबवी में एक दफ़ा एक बद्दू आ गया और उसने आकर क्या करना शुरू कर दिया? पेशाब करना शुरू कर दिया। तो सहाबा उसको मारने के लिए भागे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुक जाओ, जो वो कर रहा है उसे करने दो। उसके बाद वो कर चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे प्यार से समझाया। आपने फरमाया, ये मस्जिदें पेशाब और गंदगी वगैरह के लिए नहीं हैं, ये इसलिए होती हैं कि इसमें अल्लाह का ज़िक्र किया जाए और नमाज के लिए। और नमाज भी क्या है? अल्लाह का ज़िक्र। अल्लाह के ज़िक्र की सबसे बड़ी किस्म है और कुरान की क़िरात के लिए। और जो इस मकसद में हलत डाले कि लोग वहाँ ना ज़िक्र कर सकें, वहाँ बैठकर, और ज़िक्र की एक किस्म जो है वो तस्बीह वगैरह भी है और दूसरी किस्म क्या है? पढ़ना पढ़ाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में ही तालीम दिया करते थे और तालीम भी क्या है? अल्लाह की याद का ज़रिया है। तो मस्जिद में दाखिल होने की नीयत क्या होनी चाहिए कि वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा? तस्बीह करूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, पढ़ाऊँगा, या कोई भी दीन का काम या कुरान की तिलावत। और जो इस काम के लिए आना चाहे तो आने देना चाहिए। असल जुल्म मस्जिद को बर्बाद करना है और बर्बादी भी दो तरह की होती है, एक हिस्सी और एक मानवी। हिस्सी यानी फ़िज़िकली सेंस में, जैसे वहाँ गंद डाल देना, सफाई का ख्याल ना रखना, बच्चों को ले गए तो उनके पैम्पर तक फेंक दिए, खाली बैग्स फेंक दिए। अब एतकाफ़ में बैठे हैं तो खाना खा के वहीं चीज़ें फेंक दी। यानी किसी तरह की भी ये खराबी जो है वो हिस्सी है। यानी जो कोई भी चीज़ जो मस्जिद की सफाई सुथराई और ज़ाहरी हालत में बगाड़ का सबब बने तो वो भी ख़राब में आता है। दूसरा क्या माना है? मानवी फसाद क्या है कि उसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाए, कोई नमाज़ पढ़ने ना आए, या कोई आए तो उसको ऐसी डांट डपट की जाए कि वो दोबारा ना आए, या फिर मस्जिद में अल्लाह के सिवा औरों की बहुत बातें हों। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि मस्जिदों में नमाज तो बिल्कुल छोटी सी पढ़ाते हैं मगर दुनिया भर की पॉलिटिक्स उसमें चलती है। जैसे खुतबे में भी कुरान और सुन्नत की बातें कम और दूसरे मामलात पर ज़्यादा या मनफी रुझानात को भड़काया जाए। लोग मुतनफ़र होते हैं
تو یہ چیزیں کسی چیز کا سبب بن جاتی ہیں، کس چیز کا؟ اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت سے منع کیا گیا ہے، فضول اعلانات سے منع کیا گیا ہے، لڑائی جھگڑا، گروہ بندی یا شرکیہ کام، غیر اللہ کو پکارنا، یہ تمام چیزیں معنوی طور پر فساد اور خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، مسجد کو جس مقصد کے لیے وہ بنی ہیں ان کے لیے استعمال کیا جائے، ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، یا دنیا کمانے کا یا شہرت کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں اپنے لیے بھی پہلے سے جگہ مت رکھیں یا رکھوائیں کہ خود بعد میں آپ آئیں۔ پھر فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، نہیں جائز ان کے لیے کہ وہ اس میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کا خوف دل میں ہو کہ میں اندر جا رہا ہوں تو مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو پسند نہ ہو، یا یہ کہ میں ایسی نماز پڑھوں جو قبول ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں عبادت کروں اور وہ ریاکاری میں آ جائے، کیونکہ اگر کوئی مسجد میں زیادہ وقت رہے تو شیطان اس کے دل میں کیا ڈالتا ہے کہ تم کتنے نیک ہو، سب چلے گئے اور تم یہاں اکیلے عبادت کر رہے ہو، کسی نے تو آج سنت بھی نہیں پڑھی، تم تو سنت اور نفل بھی پڑھ رہے ہو۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری عبادت ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو گویا مسجدوں کو نقصان دینے والوں کے لیے دوہری سزا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وجہ کوئی بھی ہو، اصل چیز ہے نتیجہ، کہ ہمارے کس کام سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے، مسجد آباد ہو رہی ہے یا ویران۔ کوئی بھی مسجد ہو، کسی بھی مسجد کے آپ متولی ہوں یا وہاں جانے والے ہوں، تو وہ صرف کسی امام یا خاص شخص کے اوپر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ مسجد کو آباد کرتی ہے یا ویران کرتی ہے۔ وہاں جا کر اس میں اصل مقصد پورا کر کے یا اس کو ویران کرتی ہے۔ مسجد کے آداب کے بارے میں بھی ہم سب کو جاننا چاہیے کہ ہم وہاں جا کے کیا کرتے ہیں اور ہمیں وہاں کیسا خیال رکھنا چاہیے، مسجد کے آداب کا کیا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جیسا کہ اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ تو جب مسجدوں کی بات ہوئی تو پھر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا دین صرف مسجدوں میں ہے۔ اگر صرف مسجدوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ سارا دین صرف مسجدوں میں ہے یا کسی خاص جگہ پر ہوتا ہے اور باقی جو بھی انسان چاہے تو کرو۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جدھر بھی تم منہ موڑو گے وہی ہے اللہ کی ذات۔ یعنی ٹھیک ہے عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ مقرر کی جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، صرف مسجد اللہ کا گھر نہیں، جو کچھ بھی ہے مشرق اور مغرب کے بیچ وہ اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، یعنی ایک کنارے اور دوسرے کنارے کا۔ تو جب کوئی کسی کے دونوں کناروں کا مالک ہو گیا تو اس کے بیچ جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو جدھر بھی منہ موڑو گے، جدھر بھی توجہ کرو گے تو وہیں ہے اللہ کی ذات، وہیں اللہ کو پاؤ گے۔ جہاں جاؤ گے، مشرق میں، کسی مغربی ملک میں، دنیا کے ایک کونے میں ٹریول کرو یا دوسرے میں کرو، ہر جگہ خدا کی ذات موجود ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ مدینہ میں یہود رہتے تھے۔ تو ابتدا میں ان سے ہم آہنگی کے لیے انہی کے قبلے کو فالو کرنے کا کہا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد قبلہ واپس
بدل دیا گیا۔ اس پر یہود جو تھے وہ ناراض ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر شک کرنے لگے۔ مانتے تو خیر پہلے بھی نہیں تھے، مگر معاملات اور خراب ہوئے تو اس پر کیا کہا گیا کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، اللہ کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں ملتا کہ تم بس مشرق کی طرف منہ کرو گے تو وہیں بس اللہ ہے، اور اگر قبلہ تبدیل ہوا تو وہاں اللہ کی ذات نہیں ملے گی۔ یعنی اللہ کی عبادت کے لیے جو اللہ حکم دے، جدھر وہ کہے وہیں رخ کر لو۔ اصل بات ہے اللہ کی بات ماننا۔ بے شک اللہ وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ وسعت والا ہے کس چیز میں؟ اپنے علم میں، اور جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں اس کی صفات بہت وسیع ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان اگر اپنی کوشش کر کے قبلے کا تعین کر لیتا ہے، جیسے ہم کہیں ایسی جگہ ہوں کہ جہاں پہ ہمیں قبلے کا تعین نہ ہو پا رہا ہو اور ہم مشکل سے پھر بھی کوشش کر کے نماز پڑھ لیں، تو تھوڑی بہت اگر کچھ کمی ہو بھی گئی تو نماز انشاءاللہ تعالی اللہ قبول کرے گا، مگر کوشش شرط ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، اس کی صفات لامحدود ہیں، اس کا علم لامحدود ہے، مگر ان صفات کے باوجود لوگوں کا ظلم دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی، پاک ہے وہ اس کے لیے، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ اب یہ کون ہیں کہنے والے؟ اس میں یہود و نصارہ بھی ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں۔ جیسے یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کیا کہا؟ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور یہ اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ جو مالک ہے آسمان و زمین کا، وہ اپنی مملوک کو بیٹا یا بیٹی کیسے بنائے گا؟ جیسے مثال ہے، جو چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کے مالک ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ موبائل ہے جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تو یہ آپ کا بیٹا تو نہیں بن جاتا نا۔ یہ سمجھنا کیا ہے؟ حماقت ہے۔ آپ کا گھر ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو کیسا ہے؟ اسی طرح اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، بنایا ہے، ہر چیز اس کی کیا ہے؟ مملوک ہے، ملکیت ہے، اس کی وہ مالک ہے سب کا۔ تو پھر مملوک چیز بیٹا کیسے بن گئی؟ مملوک بیٹا نہیں، وہ مملوک جو ہے وہ ملکیت ہی ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ مسیح بھی، عزیر علیہ السلام بھی اس کے فرما بردار بندے ہیں، اور فرشتے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس کے لیے بیٹا قرار دے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرے، اس نے مجھے گالی دی اور اس کو جائز نہ تھا کہ وہ ایسا کرتا، اور جہاں تک اس کا مجھے جھٹلانا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرے گا جیسے اس نے پہلی بار پیدا کیا۔ یہ جھٹلانا، حالانکہ دوسری دفعہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے کچھ مشکل نہیں، اور اس کا گالی دینا کیا ہے؟ یہ بات، یہ قول کہ اللہ نے بنا لیا ہے اپنے لیے بیٹا، تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھتے ہیں اپنے لیے؟ یہ کیا ہے؟ گالی ہے، سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے یہ انسان ہیں جو خوش ہوتے ہیں کہ فلاں کے ہاں بیٹا ہے تو چلو جا کے اس کو مبارک دے کے آتے ہیں۔ اللہ کا معاملہ ہم سے مختلف ہے، وہ اسے گالی سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ میں کیا ہوں؟ احد، ایک واحد، بے نیاز، اور میرا کوئی شریک نہیں۔ تو کیا سبق نکلتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، کوئی بھی اس کی اولاد نہیں۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، نئے سرے سے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع یعنی جو بغیر نمونے کے، بغیر کسی آئیڈیا کے خود کچھ بناتا ہے۔ اللہ نے نہ کسی سے سیکھا نہ دیکھا، اس نے زمین و آسمان کو خود پیدا کیا، اس کو پھر اس کو بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا،
اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کو اپنے کاموں میں مدد کے لیے بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، مدد چاہیے ہوتی ہے، زندگی کا سہارا سمجھتے ہیں، آخرت میں بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کسی بیٹے یا بیٹے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو اپنا کام کرانے کے لیے صرف کن کہنا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا تو ان کا باپ نعوذ باللہ اللہ ہے، جو ساری کائنات بنا سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا اگر آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بنانا کیا مشکل ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کس سے پیدا کیا تھا؟ کن سے۔ اس لیے اس پر اللہ کی قدرت جو ہے وہ قدرت کا بیان ہے، اللہ کن سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کن سے پیدا کیا تھا، اس لیے انہیں کلمہ کن بھی کہا جاتا ہے۔ اور تو فرمایا کہ وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا تو فرمایا وہ سب لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے، یعنی قلم کو کہا سب فیوچر لکھ دو اور اس نے لکھ دیا، بس اللہ نے کن کہا اور لکھا گیا۔ اللہ کو تو کسی انسان، کسی بیٹے بیٹی یا کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہنا ان لوگوں کا جو علم نہیں رکھتے اس دور میں، کون لا علم لوگ تھے؟ امی اہل مکہ نے مطالبہ کیا لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، اور تاتینا آیہ، یا آ جائے ہمارے پاس کوئی نشانی، یعنی ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، انہی کی طرح کی بات۔ مثلاً بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا سورہ البقرہ 55 میں کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، یعنی پچھلی اقوام نے بھی ایسی ہی باتیں کی ہیں۔ تو یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق چاہتے تھے۔ کس طرح سے وہ یہ لوگ کنفرم کرنا چاہتے تھے؟ براہ راست اللہ سے بات کر کے کہ ہم خود پوچھیں گے کہ واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی آپ کو آ کر کوئی بات بتائے تو آپ کہیں کہ میں ذرا پہلے یہ کنفرم کر لوں، ٹھیک ہے؟ انسانوں کی حد تک بات کنفرم کرنا تو ٹھیک ہے، مگر یہ انتہائی سرکشی کی بات ہے کہ اللہ سے بات کرنے کا مطالبہ کرے۔ آپ ہیں کون جو اللہ آپ سے بات کرے؟ یا یہ کہ رسول کے پاس معجزے کیوں آتے ہیں، ہمارے پاس معجزے آئیں؟ ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہے۔ تو یہ فضول کی بحثیں ہر دور میں لوگ عوام جو تھے اپنے پیغمبروں سے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ یہ ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو اللہ کی بات بتاتے ہیں تو وہ مطالبے شروع کر دے، یہ سارا یہ پروو کر کے دیں، یہ کر کے دیں، یہ باتیں جاہلوں کے کام ہیں۔ تو ہر دور میں چاہے وہ ماڈرن دور ہو، پرانا دور ہو، ہر دور میں ایسی باتیں ہوتی ہی رہی ہیں، اور پہلے لوگ بھی کرتے تھے اور موجودہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے تھے اور والے بھی، اس لیے کہ ان کے دل آپس میں ملتے ہیں، اس لیے اعمال میں بھی مشابہت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باتوں میں اور اعمال میں مختلف لوگوں کی ریزیمبلنس کب ہوتی ہے؟ جب دو لوگ ایک جیسی باتیں کب کرتے ہیں، ایک جیسے کام کب کرتے ہیں؟ جب ان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں دلوں کا ایک ہونا ہے۔ مسلمانوں میں جو اتحاد کی باتیں ہیں نا، یہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دل نہ ملتے ہوں۔ تو جو دین کی صحیح تعلیم ہوتی ہے نا، وہ دلوں کو جوڑتی ہے، پھر باتیں بھی ایک جیسی ہونے لگتی ہیں اور کام بھی ہونے لگتے ہیں۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ،
تحقیق ہم نے خوب کھول کھول کر آیات بیان کی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی کن لوگوں کے لیے یہ آیات فائدہ مند ہیں؟ جو یقین کر لیں، جو شک سے خالی ہوں، ہر ایک کو فائدہ، ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے، ہر ایک کو فائدہ یہ آیات نہیں دیتی۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں دو طرح کے لوگ رہے ہیں، ایک ماننے والے اور دوسرے نہ ماننے والے۔ آیات اس کو فائدہ دیتی ہیں جو یقین کرے، جن کو یقین نہیں ہوتا ان کو آیات سے فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جو یقین کی کیفیت ہے نا، اس سے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں اور اس کی بات یقین کے ساتھ سنتے ہیں تو پھر آپ کا عمل بھی بدل جاتا ہے، لیکن اگر آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں دوسرے کو تو کیا ہوتا ہے، اس کی بات آپ پر اثر نہیں کرتی۔ تو یہ ٹرسٹ کا، بھروسے کا، یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر قرآن اور سنت کی جتنی بھی باتیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں ان پر شک نہیں کرنا چاہیے، ان کو یقین سے ماننا چاہیے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ایسا ہی ہوگا۔ جیسے کہ آیت کے آخری حصے میں ہے کہ اللہ نے آیات تو سب کے لیے بیان کر دی ہیں، مگر فائدہ کس کو ہوگا؟ یقین کرنے والوں کو۔ دلوں کی مشابہت اصل ہے اور وہ انسان کے اعمال میں جھلکتی ہے، اور ہمارے اقوال اور افعال جو ہیں وہ دلوں کے تابع ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ویسے آپ کی مشابہت ہوگی۔ اصل صفائی کی ضرورت ہمارے دلوں کی ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں، اچھی خبر دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے بھی۔ اچھی خبر جو اچھا کرے اور ڈرائے کس کو؟ جو برا کرے۔ وَلَا تُسْأَلُوا عن اصحاب الجحیم، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیے جائیں گے جہنم والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا ہے؟ خبردار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ختم، اب آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت برحق ہے، آپ جو لائے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، قرآن اور سنت، اور دوسرا آپ خبردار کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی بگڑتا ہے تو اس کے بگاڑ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں۔ عشورہ 48 میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ تو خوشخبری کن کے لیے؟ اچھا کام کرنے والوں کے لیے۔ اچھا کام کون سا ہے؟ جس کو کر کے دل میں اطمینان اور خوشی آئے۔ حدیث ہے، مسند احمد میں ہے، جس شخص کو اچھا کام کر کے خوشی اور برا کام کرے اس کو برا لگے وہی مومن ہے۔ تو ایمان کی علامت کیا ہے کہ جب آپ نیکی کریں تو آپ کا دل خوش ہو، اور جب برا کریں تو آپ کے اندر تکلیف ہو، آپ کو خود اپنی غلطی نظر آئے، یہ ایمان ہے۔ اور جب اچھائی کی توفیق ہو تو شکر ادا کرے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ يَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز ناراضی ہوں گے تجھ سے یہود و نصارہ یہاں تک کہ تم پیروی کرو ان کی ملت کی، یعنی یہ کہ یہود و نصارہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش نہ ہوں گے۔ کتنی بڑی خبر اللہ نے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی جو دشمنی تھی، عداوت تھی، اس کو اللہ نے کھول کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کی ہدایت چاہتے تھے، ہر ایک کے خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تالیف قلب چاہتے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے کہ کسی طرح یہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ امید نہ رکھیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے دین میں آ جائیں۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دین اور طریقے کی پیروی کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوش ہو جائیں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی اصل ہدایت ہے۔ ہدایت یہودی عیسائی بننے میں نہیں، فرقہ واریت میں نہیں، کسی خاص گروہ میں شامل ہونا نہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ جو اللہ کی ہدایت ہے، یعنی وہ ہدایت نہیں جس پر یہ ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے،
کن کی؟ یہود و نصارہ کی پیروی۔ اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن و سنت پہنچ گیا اور پھر آپ نے ان کی پیروی کی، تو اس میں خطاب کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کے مسلمان اور ہم سب قرآن پڑھنے پڑھانے اور سننے والوں کو بھی ہے کہ اگر حق آنے کے بعد بھی ہم ان کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہے؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہے پھر آپ کے لیے اللہ کی مدد اور نہ دوستی۔ آج مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں پہنچتی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 313 جو تھے وہ 3 گنا پر حاوی ہو رہے ہیں جنگ بدر میں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مواقعوں پر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب فرماتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اصل دین پر تھے۔ آج لوگ اپنے دین کو درست کرنے کی بجائے دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، کون ہماری مدد کرے، اور پھر دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں اپنا دین تک چھوڑ دیتے ہیں، طریقے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی نظروں میں جچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر اللہ کی مدد سے بھی گیا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ اس وقت تک مسلمانوں سے راضی نہیں ہوتے کہ جب تک وہ ان کے طریقے نہ اختیار کریں۔ اصل ہدایت اللہ کی ہے، جو صحیح علم مل جائے تو انسان اس کی قدر کرے، اس پر چلے تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا اگر وہ درست ہو، غلط بہت سا بھی ہوا تو بیکار ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ یہاں مراد سب کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، سب کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ وہ اس کو پڑھتے ہیں، جیسی تلاوت کرنی چاہیے، جیسا پڑھنا چاہیے ویسا پڑھتے ہیں۔ اچھا، تلاوت جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ تلاوت لفظی، قرآن کے حروف کو صحیح پڑھنا، جیسے قاعدہ ہے حروف کی ادائیگی درست ہو، مہارج کی ادائیگی درست ہو، اعراب درست ہوں۔ دوسرا ہے تلاوت معنی ٹھیک کریں، تفسیر درست ہو، جو کہا جا رہا ہے وہی سمجھیں، ادھر ادھر کی فالتو باتیں تاویلات نہ ہوں، اپنی رائے شامل نہ کی جائے، جس مقصد کے لیے بات ہے وہی رکھی جائے۔ تیسری ہے تلاوت حکمی، عمل کہ جو کہا گیا ہے ویسا ہی عمل ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن میں جو واقعات قصے ہیں ان کی تصدیق کی جائے، جو کرنے کو کہا گیا وہ کیا جائے، جن سے روکا گیا وہ نہ کیا جائے۔ تو ان تینوں میں سے جس میں بھی کوئی کمی ہوگی اتنا ہی ایمان کم ہوگا، کیونکہ ایمان کو مشروط کر دیا کس چیز سے؟ صحیح تلاوت سے۔ بعض لوگ تجوید تو خوب کئی سال پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرأت اچھی کریں گے، مطلب کچھ نہیں آتا۔ کچھ لوگ مطلب پر لگ جائیں گے مگر قرآن صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا، اور کچھ لوگ قرأت بھی اچھی کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے، مگر عمل کچھ نہیں۔ یہ بھی کمی ہے۔ ہمیں بھی کتاب ملی ہے، پڑھ رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ کیسا پڑھنا ہے؟ ایسا پڑھنا ہے جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، درست تلاوت، حقیقی کامل ہو۔ اولئک یؤمنون بہ، تو یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو کتاب پر ایمان کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا کریں؟ اس کا حق ادا کریں، اس کی صحیح تلاوت کا حق ادا کریں۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے گا، کس کا؟ کتاب کا، یعنی اس کا حق ادا نہیں کرے گا، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو اس کا حق ادا نہیں کرے گا وہ خسارہ پانے والا ہے۔ اگر آپ اس کو غلط پڑھیں گے تو پھر ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ خسارے کی بھی قسمیں ہیں۔ خسارہ ناقصہ کیا ہے؟ کہ جتنی بھی کمی کریں گے، جتنی تلاوت کے پڑھنے معنی عمل میں کمی ہے، اتنا نقصان۔ اور کاملہ کیا کہ اگر ٹوٹلی اس کو آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں گے، اس کا دھیان نہیں کریں گے، تو خسارہ کاملہ ہے۔ تو ہر ایک کا درجہ ہے، کتنا ہے؟ جتنا کوئی عمل کرے اتنے درجے پائیں گے، اور اصل خسارہ قیامت کا خسارہ ہے۔ اگر آخرت میں کچھ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔